और सुन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु माया इम्तियाज़ मीर जस्टिस अगूणा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी गाॾी ते हमिलो थियो आहे ऐं हमिलो कंदड़ PTI जा कारकुन हुया, उन्हनि ते केस दाख़िल थींदो। हमिलो कंहिं बि कयो आहे क़ाबिल मज़म्मत आहे ऐं उन ते जेतिरो अफ़सोस कयो वञे ऐं घटि आहे ऐं हिकिड़ी वॾी शिकस्त वो ग्रुप इलेक्शन में खटे वियो आहे। वुकला जी इलेक्शन थी आहे ऐं हामिद ख़ान ग्रुप खे शिकस्त आई आहे। उन बयानियो 6वीं आइनी तरमीम ते बणायो हुयो ऐं उन सां गॾु हिकु दफ़ो वरी 27वीं तरमीम खे जीअं त डिस्कशन ऐं जो मर्कज़ बणायो वियो आहे ऐं बुशरा बीबी जी रिहाई खां पोइ हिकु दफ़ो वरी अली अमीन गंदापुर जी बार बार इहो ज़िक्र कयो थो वञे त बानी PTI बि आज़ादु थी वेंदो। मूंखे ज्वाइन कयो आहे मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा आहिनि, मरकज़ी क़यादत आहे, सेनेटर रही चुका आहिनि, सेक्रेटरी जनरल आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अवाई साहब मूंसां गॾु। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब अफ़सोसनाक आहे, क़ाबिल मज़म्मत आहे, हमिलो थियो आहे PTI कारकुननि जे लाइ चयो थो वञे, कंहिं ते बि हमिलो थिए या त अफ़सोसनाक आहे, कंहिं ते बि हमिलो न कयो वञे, छा चवंदव डॉक्टर साहब? ये अनफॉर्चुनेटली असांजी पॉलिटिक्स में हाणे हिकिड़ी शिदत पसंदी अची वई आहे ऐं जेका रवादारी कंहिं ज़माने जी हूंदी आहे न रही आहे। लेकिन हिकिड़ो तमामु नेगेटिव तासुर काज़ी साहब जे बारे में थियो, ख़ासि तौर ते जेके PTI जी रैंक एंड फाइल आहे या हुन जा वर्कर आहिनि उन्हनि जे अंदरि त वाह हुन हिन हुकूमत जी जेको आहे सो सहूलियतकारी कंदे हुन इलेक्शन जे दौरान बि, इलेक्शन खां पहिरियों बि ऐं इलेक्शन खां पोइ बि अहिड़ा फ़ैसिला कया जेके ग़ालिबन जेको आहे सो अणवणंदड़ फ़ैसिला हुया एज़ फार एज़ PTI हुनजी क़यादत जे हवाले सां। त हुन में जेको आहे यकीन हिकिड़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव हुयो ऐं जेको आहे उहो नेगेटिव पर्सपेक्टिव हाणे जेको आहे उहो सियासत में हिकिड़ी शिदत पसंदी में तब्दील थींदो थो वञे पियो, जेको मुंहिंजी नज़र में बिल्कुलु अनफॉर्चुनेट आहे, जेको आहे ईअं न थियणु खपे। पर सियासत आहे, हाणे सियासत में जेको आहे तव्हां जेसिताईं को पर्सनल वायलेंट हमिलो न करे, बाक़ी हाणे जेके एहतजाज आहिनि उहे पिया थींदा आहिनि हिक ॿिए जे ख़िलाफ़, हीअ बि शायदि ग़ालिबन अहिड़ो क़िस्म जो एहतजाज हो, पर जे किथे बि का वायलेंस जेके थियणु खपे, जे वायलेंस किथे थिए थी पई त यकीनन जेको आहे उहो अफ़सोसनाक अमल आहे। अहिड़ी जेका सियासी वर्कर कंहिं वायलेंस में इन्वॉल्व न थियनि, बाक़ी हाणे जेको एहतजाज आहे उहो उन्हनि जो हक़ आहे। डॉक्टर साहब इन सां गॾु ई वुकला जी इलेक्शन तव्हांखे पाण ख़बर आहे त प्रोफेशनल ग्रुप तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इंडिपेंडेंट ग्रुप आमो साम्हूं हुयो ऐं पंहिंजो आसमा ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप खटे वियो आहे इलेक्शन, हामिद ख़ान ग्रुप हाराए वियो आहे। उन्हनि जो बयानियो ई इहो हुयो त 6वीं तरमीम आइन ते हमिलो आहे, जुडिशरी ते हमिलो आहे, छा चवंदो इन जे बारे में? ॾिसो ॻाल्हि आहे त इहो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट ग्रुप जी झगड़ो जेको आहे काफ़ी पुराणो आहे ऐं वुकला सियासत में हाणे जेको आहे ज़ाती जेके वोट बैंक बि जेको आहे उहा असरअंदाज़ थी वई आहे। जेको आहे तव्हां नथा चई सघो त कुलियतन को प्रोफेशनल हवाले सां या को कंहिं नज़रिये जी बुनियाद ते वोट पवंदा पिया, उनमें हाणे ज़ाती बिरादरी दोस्ती भाइरी उन हर लिहाज़ सां जेको आहे हुकूमतुनि जो वॾो हुन में असरु अची विया। जेके हुकूमतूं जेको आहे जेके बैक्ड लॉयर्स आहिनि, उहे जंहिं क़िस्म जा जेके तरक़ीबूं ॾियनि थियूं पियूं वकील असांजे वुकला भाउरनि खे, त उहे बि जेको आहे कारगर थियनि थियूं पियूं। मां नथो सम्झां त हीअ जेका इलेक्शन खे असांखे ईअं ॾिसणु खपे, छाहे करे मुंहिंजी नज़र में शायदि इंडिपेंडेंट ग्रुप खे ॾियण वारा बि केतिरा वकील हूंदा जेके नथा सम्झनि। इहो यकीनन हिकिड़ो तासुर इहो यकीनन आहे त उहा 6वीं तरमीम छा करे पार्लियामेंट पास कई आहे, उहा तंहिं करे जेको आहे पार्लियामेंट जो हिकिड़ो राइट आहे पास करणु, पर उनजी जेका उनजे हवाले सां को इहो चइजे त उनखे क़ाबिल क़बूल आहे केतिरनि लॉयर्स खे जेके इंडिपेंडेंट ग्रुप में शामिल आहिनि। मां न सम्झां थी कामरान मुर्तज़ा साहब जो पंहिंजो बैक करे पियो, पर यकीनन जेको आहे जेको हुकूमती इक़दामात आहिनि उनजे बारे में हुनजी बि जेके केतिरी राय जेको आहे मुख़्तलिफ़ आहे। त मां सम्झां थो पियो त हिनखे इन तनाज़ुर में न ॾिसणु खपे ऐं उहो मार्जिन बि तमामु नंढो आहे। उहो सेक्रेटरी वरी प्रोफेशनल ग्रुप जो वरी मार्जिन ते कढी आयो आहे, जिते प्रेसिडेंट इलेक्ट थियो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो, त सेक्रेटरी जेको आहे वरी प्रोफेशनल ग्रुप जो इलेक्ट थी आयो आहे। प्रेसिडेंट जी मार्जिन तमामु घटि आहे, ऐं जेका सेक्रेटरी जी मार्जिन आहे तमामु वधियल आहे। त मां हुन में हमेशह इहो जेका वुकला सियासत जी हाणे ख़ासि तौर ते अॻे न, अॻे जेको आहे बिल्कुलु
सोच ऐं नज़रियात जी बुनियाद ते वोट पवंदा, पर हाणे मां ॾिठो आहे त गुज़िश्ता सालनि में 5-7 सालनि में त इहो वोट बैंक जेको आहे उहो पर्सनल दोस्तियूं, पर्सनल ॿाहिरियूं या पर्सनल तालुकात ते बि जेको आहे घणो पए थो पियो, ऐं जेके हुकूमतूं बैक कनि थियूं पियूं यकीन उहे काफ़ी जेको हद ताईं हुन शइ खे नेगेटिव पॉज़िटिव करे सघनि थियूं पियूं। और डॉक्टर साहब बहरहाल इहा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे पंहिंजी जाइ ते, पर बहरहाल 6वीं तरमीम हाणे आहे, हुन ते सुप्रीम कोर्ट जेसि ताईं हुनखे ओट नथी करे पई तेसि ताईं त जेको आहे उहो इनफील्ड आहे, तो इनफील्ड आहे, हुनजे मुताबिक़ ई तव्हां ॾिठो त यहिया अफरीदी साहिब जेको आहे सो 6वीं तरमीम में चीफ जस्टिस थियो, न त जेको आहे जीअं 6वीं तरमीम न अची आहे त जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस थी वञे हा 5वीं तारीख़। त मां सम्झां थो इहा चवण आहे जीअं मां ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे त बाबा केरु वकील किथे था बीहनि पिया, यकीन हुकूमतुनि जे रवैये ते बि हूंदो, हुकूमतूं कीअं सोचनि पियूं, वक़्तु कीअं जेको आहे कनि थी पियूं, पर मां त क्लियर कट अंदाज में LCDA कंसर्न में जीअं सेक्रेटरी जनरल जे ते मां बिल्कुलु असां वाज़े आहियूं त हिन पार्लियामेंट जेका रिग्ड ऐं बोगस इलेक्शन जे नतीजे में जेका पार्लियामेंट ठही आहे इनखे को राइट कोन्हे कि बुनियादी फ़ैसिला करे ऐं हुन सां बिल्कुलु GDA हुनखे अपोज़ थी करे हिन क़िस्म जी कहिड़ी बि क़िस्म जी तरमीम या कानून साज़ी जेका बुनियादी जेके असांजा रूल्स एंड रेगुलेशन आइन आहे उन में जेका बि तरमीम करण जी कोशिशि कई वेंदी असां सम्झूं था पिया त हिन पार्लियामेंट खे को राइट कोन्हे। डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त माज़ी हुजे, रीसेंट माज़ी हुजे, ईअं बि न आहे को हाणे रीसेंट पास्ट न हुजे, को तमामु पुराणी मां ॻाल्हि थो कयां, हमेशह कुझु चयो वेंदो त फलां चीफ जस्टिस अचे, फलां चीफ जस्टिस ईंदो त फलां हुकूमत ईंदी, फलां आर्मी चीफ ईंदो त फलां हुकूमत ईंदी, फलां हे अचण वारो आहे त असांजी हुकूमत ईंदी, हाणे चयो वञे थो ट्रम्प ईंदो त बानी PTI ईंदो, फलां ईंदो, इहे मतिलबु ट्रांसफर पोस्टिंग फलां जी थींदी त असांजी हुकूमत ईंदी, इन दौर खे वञणु खपे। डॉक्टर साहब छा चवंदो? अनुमान आहिनि, अनुमान पिया कढजंदा पिया, जेके बि आर्मी चीफ जिन प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जेके जिन आर्मी चीफ खे मुक़ररु कयो, एतिरा तव्हां ॾिसंदो त जेका हुनमें हुननि उहा पोज़ीशन न वरिती जेका उहे हुकूमतूं सोचनि पियूं। चीफ जस्टिस केतिरा आहे, हाणे बि त जस्टिस अफरीदी खे तव्हां नंबर 3 तां खणी वञी चीफ जस्टिस कयो न, पर हुनजी जेका राय आहे जेका सुप्रीम कोर्ट खे हलाइण जे लाइ या जुडिशरी जे लाइ हुनमें त का तब्दीली कोन आहे। जस्टिस अफरीदी बि उहा ई कुझु कंदो जेको हिकिड़ी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जे लाइ ज़रूरी आहे, ऐं पंहिंजे इदारे खे बचाइण लाइ या पंहिंजे इदारे जी साख बरक़रार रखण लाइ जस्टिस अफरीदी बि उहे क़दम खणंदो जेके हुनखे खणणु खपनि। त मां सम्झां थो त इहे ॻाल्हियूं जॾहिं तव्हां कयो था पिया, ऐं जेको आहे सो उहे जॾहिं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ जस्टिस मुक़ररु थियनि था पिया त पंहिंजा माण्हू बज़ार ख़ुदि हूंदा आहिनि, उनजी पंहिंजी सोच हूंदी आहे, हुनखे तव्हां जेको आहे सो तब्दील कोन था करे सघो। अचण वारे ॾींहंनि में मुंहिंजी नज़र में हिन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए त कंहिंखे थो लॻाए पियो, अल्टीमेटली जेको इदारो आहे उहो इदारो पंहिंजी हिसाब सां पाण पंहिंजा फ़ैसिला थो करे पियो। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब तव्हां ॼाणींदो त GDA जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हांजे साम्हूं। नंढी ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, बड़ी वोकल, आपको पता है नजरियाती तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA रही चुकी हैं, अभी भी मरकजी क़यादत हैं। गजाला सैफी साहबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, काबिल इज़्ज़त मोहतरम शख्सियत हैं, उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं किसी सियासी जमात के, आपकी क़यादत के, लेकिन आज उनके ऊपर जो हमला हुआ है, केस भी दाखिल हुआ है PTI के कारकुनान के ऊपर लंदन के अंदर, क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट अब लोगों पे जो कि बाहर हैं उनको कोई किसी ने इंडिकेशन नहीं दी, ना कहा है, और उन्होंने अपना ग्रुप ऑफ यंग पीपल हैं जो कि अपनी सोच रखते हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती करने में काजी फाइज ईसा साहब का एक अहम किरदार है, और इलेक्शन कमिश्नर को भी झोल देने और ढील देने में उनकी एक अहम मतलब उनका किरदार रहा है। तो इस वक्त जब वो वापस गए हैं, देखिए प्रॉब्लम सारी ये है कि कोई अपने मुल्क में क्यों नहीं रहता,
چیف جسٹس صاحب کو بھی ملک سے باہر جانا ضروری ہے. اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے بعد, ملک کے اندر انتشار بے چینی پھیلا دینے کے بعد آپ ملک سے باہر کمفرٹیبلی پوچھ کر جاتے ہیں, تو پھر عوام کی آپ کے دل میں کیا اہمیت ہے؟ پاکستان میں رہیے, پاکستان کے درد کو سمجھیے, پاکستان کی لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھیے اور فیصلے کیجیے جو کہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہوں. اگر ان فیصلوں میں کہیں جھول ہے اور کہیں باعث نظر آئے گا, خاص طور پہ قاضی, وہ قاضی نام بھی تھا ان کا اور قاضی بھی تھے, تو جب قاضی کا ایک ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے اور ان کو اپنا ایک ان بائسڈ رول ادا کرنا چاہیے. جب عوام یہ محسوس کرتی ہے, اس وقت دیکھیے نا آپ, یہ دیکھیے کہ عوام پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ تر اسی بات پہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پولیٹیکل سیناریو کیا چل رہا ہے ملک کے اندر, اور اگر آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ بھی آزاد نہ رہے اور اس کی بھی باغڈور جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے ہاتھ میں ہو, مختلف سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے ہاتھ میں ہو, تب بھی یہ بات جائز نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ ان بائس فیصلے ہوں گے. تو دیکھیے, حملہ کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, میں پسند نہیں کرتی کہ ایسی چیز کرنی چاہیے, مگر جو حملے انہوں نے کیے ہیں, تابڑ توڑ حملے قوم کے اوپر, کیا اس پہ کوئی سوال اٹھائیں گے آپ؟ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح منصور علی شاہ کے حوالے سے ایک تاثر ملک کے اندر آپ کے لوگوں نے ہی دیا. کوئی آپ نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, 25 تاریخ کے بعد حکومت چلی جائے گی, پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی, بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے, یہ بھی آپ کا تاثر تھا. اب کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے, اور جو آپ کو پتا ہے ٹویٹر فیس بک پہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے, اس سے انتشار تو پھیلتا ہے ورکر لیول پہ. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس وقت آپ نے یہ جو فارم 47 کی جو حکومت ہے اور جو انتہائی ناکام حکومت ہے, اس کو مطلب آگے چل ہی نہیں سکتی, بالکل بیساکھیوں سے کیا ویل چیئر کیا گھسٹ رہی ہے. تو یہ جو حکومت ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا ڈیمیج کیا ہے پاکستان کی عوام کے استحقاق کو, ان کی جو ایک دنیا میں ایک جگہسائی کروائی ہے, اور جو مذاق اڑایا ہے اور جھوٹ بول کر کہ جی ہم تو عوام کے مینڈیٹ کو لے کے آئیں گے, ہم ان کو غربت کو کم کریں گے, ہم پیٹرول کی پرائسز کم ایک دن میں 3 روپے اگر ریٹ بڑھ جائے تو اس پہ اتنا ان کا شور ہوتا تھا, جبکہ انہوں نے ایک ہی دن میں 30-40 روپے بھی فیول کے ریٹس بڑھائے, بغیر بے شرمی کے ساتھ, بغیر بے حیائی کے ساتھ, اور بغیر عجیب و غریب قسم کے, نہ کوئی ان کے اندر مورل ویلیوز ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ جس طرح آتے ہیں حکومت سے, پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی حکومت میں ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت میں رہے گا, اور یہ جو جانبدارانہ رویے اور جو آپ نئے نئے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا آپ اس جنگل میں خود نہیں پھنس جائیں گے کل آپ جب حکومت سے نکلیں گے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس نہج پہ جا کے کھڑا کر دیا جہاں پہ 70% جوان لوگ ہیں اور 52% خواتین ہیں. تو آپ ایسے ملک کے اندر تو انقلاب آتے ہیں, ایسے ملک کے اندر آپ زیادہ عرصے بھوکا نہیں مار سکتے لوگوں کو, زیادہ عرصے ان کی جو حمیت ہے اس کو دھچکا نہیں دے سکتے, کیونکہ غربت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. اور اس غربت کے عالم کے اندر جہاں پہ انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بچے کی اسکول کی فیس دوں, یا صبح بس کا کرایہ دوں, یا کھانا پیٹ بھر کے کھا لوں, یا دوائی کے لیے پیسے نکالوں, جب کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے امتیاز, تو کریں کیا, مجھے بتائیے. غزالہ صاحب 3-4 چیزیں آپ نے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ جعلی حکومت ہے, آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ ایک بڑی ایکسرسائز کی 26ویں ترمیم کے اوپر, آپ مان بھی گئے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی چیزیں ہوئیں, پھر آپ نے احتجاج بھی کیا, وہ بھی کامیاب نہیں ہوا, اپوزیشن بھی کامیاب نہیں کی, پھر آپ خاموش بھی ہو گئے, چپ بھی ہو گئے, احتجاج بھی کامیاب نہیں, اور آپ نے بائیکاٹ بھی یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے امتیاز کہ احتجاج کامیاب نہیں ہوا, انتہائی کامیاب احتجاج تھا, انتہائی کامیاب ایفرٹس ہیں.
بغیر مائنس دا لیڈرشپ، مائنس عمران خان جو اس وقت جیل میں، اور ان کو یہ تک نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، جب تک کہ ان تک لوگوں کی رسائی تک ممکن نہیں ہو رہی، ان کو ڈسکنیکٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. دیکھیے آج کے دور میں جہاں پہ ایک گاؤں میں، دور دراز علاقے میں، پہاڑی علاقے تک میں کسی کے ہاتھ کے پام کے اندر ایک نیوز ہے، ان کو پتا ہے کہ دنیا کے دوسرے حصے میں کیا ہو رہا ہے. گلوبل ولیج کی بات ہوتی تھی آج سے 25-30 سال پہلے، اب گلوبل ولیج بن چکا ہے، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا اس ملک کے اس کونے میں. تو آپ ایک ایسے بڑے لیڈر کو، جس کو پورے پاکستان جس کو سپورٹ کرتا ہو، اس کو آپ بالکل بند کر کے، ڈسکنیکٹ کر کے آج کے دور میں ایک چھوٹے سے سیل میں بند کریں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام ریئیکٹ نہیں کرے گی؟ غزالہ صاحب جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، ایک تو عقل کا آپ کے سامنے ہے، ایک تو حامد خان صاحب آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا موقف میں تضاد بہت سا ہے. شیر عبد المروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑیں احتجاج کو، علی امین صاحب آپ کام کریں، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ یہ احتجاج چھوڑیں، ان کا موقف آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ ایک ایکٹیو رول ادا کریں گے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکٹیو رول ادا نہیں کریں گے. تیسری آپ کو پتہ ہے حامد خان صاحب کو ایک بڑی شکست آئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا پروفیشنل گروپ تھا، ان کو شکست آئی 26ویں ترمیم پہ، وہ ووٹ لینا چاہ رہے تھے وکلا کا، ان کو ووٹ آپ کو پتہ ہے آسمہ جہانگیر کو ووٹ پڑا ہے، ان کے گروپ کو ووٹ پڑا ہے انڈیپینڈنٹ کو. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں تو ایک ریگولر فیچر ہے پولیٹیکل پروسیس کا، جس کے اندر کہیں کامیابی اور کہیں ناکامی ضرور ہوگی، خاص طور پہ ایسے موقع پہ جہاں پہ آپ کا جو مین لیڈر ہے اس کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہو لیڈرشپ سے، اور کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، تو ظاہری بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چہمگوئیاں بھی بہت ہو رہی ہیں نا، کیونکہ باہر بیٹھ کے بات کر لینا بہت آسان ہے، مگر اگر آپ انداز ہوتے ہیں پولیٹیکل سیناریو کے اندر اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو عوام ہے، دیکھیے جمہوریت جو ہے وہ صرف عوام سے ہے، اور عوام جو ہے وہ اب ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کلوز پارٹی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے کلوز سرکل پارٹی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. پی ٹی آئی پورے پاکستان کی پارٹی ہے، عوام فیصلہ کرتے ہیں، اور عوام کے فیصلے پہ ہی ہمارا انعقاد ہے، ہمارا بھروسہ ہے، اور ہماری طاقت عوام ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، پوائنٹ آف ویو آ گیا پی ٹی آئی کا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایک احتجاج بھی ہو اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے، ان کا یہ جمہوری حق ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، مرکزی قیادت ہیں، نظریاتی طور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، پہلے بھی ایم این اے سینیٹر، ابھی بھی ایم این اے ہیں، محترمہ سحر کامران صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تو ایسے فیصلے آئے، جوڈیشل مرڈر جیسے آئے. آپ کو پتا ہے افتخار چودھری آپ کو بحالی کے لیے پیپلز پارٹی نے تو شہادتیں دی، بی بی صاحبہ نے خود احتجاج کیے، آپ کو پتا ہے، اور اسی نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو فیصلے دیے یہ کسی سے ڈھکے چھپی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی نہ اداروں پہ حملہ کیا نہ شخصیات پہ. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابق چیف جسٹس کے اوپر جو حملہ لندن میں ہوا ہے، کیا کہیں گی ایم این اے صاحبہ؟ دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی کا جب ذکر کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی، جو کہ جو ہے آئین پاکستان کے خالق ہیں، جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خالق ہیں، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، جنہوں نے پاکستان کو عالمی دنیا میں ایک جو ہے مضبوط شناخت دی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویلیوز پہ بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی جماعت ہے، وہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت اور تفریق کی سیاست نہیں کی. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جس
کے لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر انتقامی کارروائیوں کے باوجود، تمام تر مظالم کے باوجود پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو جو ہے صرف ایک واحد راستہ بنایا ہے. پیپلز پارٹی کے نہیں بلکہ صدر مملکت آصف علی زرداری جو کہ پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے پاکستان کا کھپے کا نعرہ لگایا اور قوم کو یکجا کر دیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے قومی یکجہتی کو، ہم آہنگی کو، اس کو ترجیح دی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایک اتفاق رائے ابھی جو 26ویں ترمیم پہ ہوا، جس طریقے سے 18ویں امینڈمنٹ ایک باہمی اتفاق کے رائے سے منظور ہوئی، جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے ہر آئین سازی پہ ایک بہترین کردار ادا کیا، وہ پیپلز پارٹی کا جو ایک اصول ہے، پیپلز پارٹی کی جو اصولی سیاست ہے، یہ اس کا جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اس کی ریفلیکشن ہے. لیکن آج جس قسم کی سیاست جو متعارف ہو گئی ہے پاکستان میں، جس میں ہماری تہذیب، ہماری اقدار، ہماری جو بنیادی تربیت ہے، ان سب کو تہس نہس کر دیا گیا ہے. یعنی پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہی، ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہمیں بہیو کیسے کرنا ہے معاشرے میں آپ کی ذمہ داری کیسی ہوتی ہے. آپ آج بات کر رہے ہیں کہ لندن میں کیا ہوا. میں کہتی ہوں مسجد نبوی کے واقعات کو بھول جائیں گے آپ؟ جو واقعات ہم نے خانہ کعبہ میں دیکھے. یعنی سیاست ایسی ہو جائے کہ ہم اپنی جو ہے وہ جو احترام کی جگہیں ہیں، جہاں پہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جہاں کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اب وہاں پہ بھی جا کے بدتمیزی کرتے ہیں. اور اب جس طریقے سے جو مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں لندن میں، یعنی آپ ملک سے باہر پاکستان کی نمائندگی کیا کریں گے؟ آپ تو زومبیز بن گئے ہیں، زومبیز، ٹھیک ہے، جن کا مقصد ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے ان کی تربیت ختم ہو گئی ہے، حیوانیت جو ہے وہ طاری ہو گئی ہے. سیاست پہ کبھی اتنی نفرت نہیں آنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا، کہیں اپنی نفرتوں کو سیاست کا وتیرہ نہیں بنایا، بلکہ نفرت کی سیاست کی نفی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں بھی ہمارے کیا نہیں تھے تحفظات؟ ہمارے تحفظات تھے. 2013 کے الیکشن میں بھی تھے ہمارے تحفظات، 2018 کے الیکشن میں بھی تھے جب RTI سسٹم کو بٹھایا گیا، ہمارے تحفظات 2024 کے الیکشن میں بھی تھے. جب ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا راستہ اختیار کیا؟ پارلیمان کا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چلتی ہوئی حکومت کو جس طریقے سے برطرف کیا گیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے مفاہمت کی راہ اختیار کی، ریکنسیلیشن کی، کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے عزت وقار پاکستان کا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جس قسم کی نسل تیار ہوئی ہے، یہ پاکستان کی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے لیے جو ہے کوئی بہتر امیج بلڈنگ کر سکتی ہے، بلکہ یہ پاکستان کے لیے ایک ناسور بن گئی ہے. یعنی کیا ان کے گھر والے بھی ان کو نہیں سمجھاتے؟ ایک جو سیاسی لیڈر ہے اس نے نفرت کی بنیاد ڈال دی ہے. کل وہ کہتا تھا کہ جی امریکی سازش، آج وہ امریکہ کے جو ہے جو اسرائیل نواز سینیٹرز ہیں ان سے خطوط لکھواتا ہے. تو یہ دیکھیں بات یہ اتنا جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور میں نے تو جو ایک قانون میرا منظور ہوا ہے جو آج ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، وہ سیوک ایجوکیشن کمیشن ایکٹ ہے. یعنی آپ آئین پاکستان کو اور جو سیوک ایجوکیشن ہے اس کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنائے، اس سے امپلیمنٹیشن ہونے کی بڑی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی جو ہے جس چیز کی ہمارے ہاں کمی نظر آ رہی ہے وہ جو ہے وہ تربیت کی کمی نظر آ رہی ہے. نہ لوگوں کو اپنے جو ہے قومی حقوق معلوم ہے، نہ آئینی حقوق معلوم ہے، نہ اوبلیگیشنز معلوم ہے، نہ یہ پتہ ہے معاشرے میں رہنا کیسے ہے. یہ پاکستان کی سب بدنامی کر رہے ہیں. عمران صاحب، آپ کو ہمیں بخوبی واقف ہیں، آپ کو پتا ہے اس ملک کے اندر کہا جاتا تھا کہ فلاں جج آپ میرا، فلاں جج اس کا، یہ فلاں جج آ جائیں گے، اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی، اس کی پوسٹنگ ہو جائے گی، ہماری حکومت آ جائے گی، 25 تاریخ کو فلاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گی.
تو ہماری حکومت آ جائے گی، اب ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو یہ حکومت چلی جائے گی، بانی پی ٹی آئی، مطلب یہ کیا جمہوریت میں اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، عوام کا کام ہے، وہ آئین سازی کرے، قانون میں ترمیم کرے، یہ اس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس طرح ہی حکومتیں آتی ہیں، اس طرح ہی حکومتیں ماضی میں گئی ہیں، کیا کہیں گی؟ دیکھیے ایک گروہ ہے نا جس کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، تو اس کا جو آپ کو نظر آئے گا، ان کی حرکات وہ ویسی ہی نظر آئیں گی جیسے کہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو نہ ان کے پاس کوئی مطلب میں کہوں گی کہ کوئی ایسی سامنے مشن ہے سوائے یہ کہ اقتدار کے حصول کے لیے خبروں میں رہنا ہے، روزانہ اپنے لوگوں کو جھوٹا ایک آسرا دینا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، ایک سیاسی جماعت جو کہ 9 مئی کو جو ہے ملک کے اثاثوں پہ حملہ کر دے، جناح ہاؤس پہ حملہ کر دے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دے، ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کر دے، اس سے پہلے پارلیمان پہ حملہ کر دے، سپریم کورٹ پہ حملہ کر دے، پی ٹی وی پہ حملہ کر دے، جس کا راز یہی ہے، اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور میں کہتی ہوں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا بھر میں لابسٹ فرم ہائر کرتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کرتے ہیں. بھائی آپ کے اوپر جو کیسز ہیں، آپ پہ جو جرائم ثابت ہے، جن کی آڈیو ویڈیو جو ہے شواہد موجود ہے، آپ کو جو ہے وہ ٹرمپ آ کے کیا کرے گا؟ کیا امریکہ کے اندر جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا سزا نہیں ہوئی؟ کیا ٹرمپ نے قوانین کو فیس نہیں کیا؟ صحیح. وہ یعنی آپ کو تو امریکی سازش کی بات تھی، آج آپ دوبارہ، پہلے آپ امریکہ گئے تھے تو کشمیر کے اوپر آپ نے کمپرومائز کر لیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں امریکہ آ کے آپ کو نکال دے گا. ہمیں پتہ ہے کہ یہودی لابی آپ کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گولڈ سمتھ فیملی آپ کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جی اب گولڈ سمتھ کی جو ہے نا ہر ریسورس استعمال ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ جن کی سمجھ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، وہ کیا پاکستان ایک سوورن کنٹری نہیں ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی پہ کمپرومائز ہو جائے گا؟ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ غلط فہمیاں ہیں جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے. بڑی مہربانی ہے میرے صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو، پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، آئین کی پالادستی کے لیے ہوتا ہے. اللہ حافظ.